हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहब्बत के रंग बाय माही। आज हम आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है दिल की जीत। ये एक मुकम्मल कहानी है, एपिसोड वाइज नहीं है। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। आज हम बिना टाइम वेस्ट किए आपके लिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सोफिया की बेचैन उंगलियां बदसूरत काम में मशगूल रहीं। इसने एक बार भी नज़रें उठाकर ना देखा, मगर लूलू पूरे कमरे में चकराती फिर रही थी। कभी शेल्फ पर रखी चीज़ें उठाकर देखती तो कभी दराज खोलती और बेजारी से इधर उधर तकने लगती। साफ जाहिर था कि वो कुछ करना चाहती है या कुछ कहने के लिए बेताब है, मगर अपनी बड़ी बहन की करखत तासुरात देखकर अजीब सी हो रही थी। फिर इसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, मगर सोफिया अनजान बनी रही। बिला आखिर लूलू ने, जो बहरहाल किसी लिहाज से भी साबिर नहीं कहलाई जा सकती थी, बराह रास्त सवाल दागने का फैसला कर लिया और इसके सर पर खड़ी होकर बोली, सोफिया, तुम्हें पता है मिस हिना ने मुझे क्या बताया? मुझे यकीन है कोई ख़ास बात नहीं होगी। तुम्हारे ऐसे जवाब सुनकर मुझ पर गर्मी में भी कपकपाहट तारी हो जाती है। ऐसी ठंडी बातें करना कहाँ से सीख लिया मेरी बर्फ़ की देवी ने? लूलू, तुम में कितना बचपना है ना। ओह, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं कोई बच्ची नहीं बल्कि शादी के काबिल हो चुकी हूँ। क्या? जी हाँ, और यह बात मुझे मिस हिना ने बताई है। क्या बकवास है, मुझे तुम्हारी एक बात भी समझ नहीं आ रही। बहुत अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ, जैसे ड्रामा में होता है ना, कोई पस मंज़र में पुरानी कहानी सुनाता है। लेकिन पहले ये बताइए, क्या आप मुझे आपकी मुकम्मल तवज्जो हासिल है? हाँ, लेकिन ज़रा जल्दी। ये इस दिन का जिक्र है जब मार्सफील्ड में रेस का मुकाबला मुनक्किद किया गया था। तुम वहाँ नहीं थी। तुम्हें तो हर वक्त अपनी ना ख़त्म होने वाली किताबें ही प्यारी हैं। अगर तुम अपनी ही बोलती जाओगी और असल बात नहीं बताओगी तो मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, क्योंकि जब तक मैं बता नहीं देती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये राज मेरी जान ले लेगा। फिर वही फजूल बात। अच्छा, अब नहीं करूँगी। खैर, हुआ ये कि रेस के दौरान हम पहली रो में बैठे थे कि सामने ही हमारे पास एक लड़का आया और हमारा तारुफ एक खूबरू जवान रॉबर्ट मोंटी फ्रैंको से करवाने लगा। अलिक सलिक के बाद उन्होंने हमारी बिला ज़रूरत तारीफ़ें की और इत्तेफाक देखो कि इनके ऐन हमारे पीछे ही नशिस्त मिल गईं। जब तक रेस शुरू हुई हमने मज़ीद कुछ बातें की। तुम्हें याद है ना मेरा पसंदीदा घोड़ा गोरकन? मैंने सोचा नहीं था कि वो एहसान फरामोश मेरे साथ क्या करने वाला है। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को दरिंदों से भी शुक्रगुजारी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यूँ तो वहाँ इतनी धूल उड़ रही थी कि एक भी घोड़ा नज़र नहीं आ रहा था, मगर मैंने फिर भी फतह का नारा लगा दिया। गोरकन जीत गया। तब ही रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं। मुझे इसकी मुखालफत पर शदीद गुस्सा आया, मगर वो मुसलसल हंसता रहा और मेरी मुखालफत करता रहा। हमारी तकरार शर्त पर ख़त्म हुई और आखिर आधे घंटे की बेचैनी और इज़्तिराब के बाद मुझे पता चल गया कि गोरकन ने मुझे धोखा दे दिया है और रॉबर्ट जीत चुका था। आह काश! खैर, मैंने इसको कह दिया कि मैं शर्त की रकम फ़ौरन अदा करना चाहती हूँ, मगर वो मेरे सामने झुका और बोला, इसके लिए मुझे वक्त है। जब मैं इससे चिपाया होटल में मिली तो इसे मैंने खूब गौर करके देखा, लेकिन तब भी वो पुरअसरार सी हंसी हंसता रहा। फिर थिएटर में भी यही हुआ। हर जगह ऐसा ही हुआ। मुझे हैरत हो रही है। वैसे वो खूबरू है, 26 बरस का है और आज इसके अब्बा यानी मेरे होने वाले ससुर और
ماما نے 2 گھنٹے تک مذاکرات کیے ہیں۔ اوہ! اب لگ رہا ہے کہ میرے سامعین نے توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ بہرحال مجھے ان کی آمد کا مس حنا نے بتا دیا ہے۔ میری شادی طے پا گئی ہے۔ بس ایک اہم بات کا طے ہونا باقی ہے۔ پہلی یہ کہ میں میئر کے دفتر کب جاؤں گی اور سرمئی رنگ کا جوڑا پہنوں یا بادامی رنگ کا؟ ہیڈ پہ جھالر ہوں گے یا جھالر کے بغیر ہی ٹھیک رہے گا؟ تم بھی نا کہاں کی بات کہاں سے ملاتی ہو؟ خواب و خیال میں رہنا بس۔ خواب و خیال؟ کیوں بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب شادی میں رابرٹ اور میں ایک دوسرے سے بے حد پیار کریں گے اور ہماری ماما اور بابا خوش اور مطمئن ہیں۔ اور تم کسی اجنبی آدمی سے اس طرح شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ اس طرح کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بڑا عجیب سا لفظ ہے، اسے بنا جانے بنا محبت کیے۔ لیکن میں تو اسے جانتی ہوں، اسے ریس میں دیکھا ہے، اس کے ساتھ سیر کے لیے جا چکی ہوں، میں اسے پسند کرتی ہوں۔ پرسوں مجھ سے صرف اسی لیے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا کیونکہ میں اس سے ملی نہیں تھی۔ میں نے 3 پیالی کافی پی لی تھی اس امید پر کہ بس جان چلی جائے۔ اور وہ یقیناً مجھ سے پیار کرتا ہے، جب ہی تو شادی کرنا چاہتا ہے، لولو نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ سن کر صوفیہ کے چہرے پر اداسی کا سایہ لہرا گیا ہے تو اس نے اپنے بے باک جملے پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ پھر وہ پیار جتانے والے انداز میں اپنی بہن کے سامنے جھکی اور محبت سے بولی، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ نہیں میری جان، نہیں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جب پیار ہوتا ہے تبھی شادی ہوتی ہے۔ جس کے دل میں پیار کا احساس جگانا بہت مشکل ہے، پھر اس کی ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ جاگو پیار جاگو، لولو نے چڑ کر کہا۔ صوفیہ، یہ بہت آسان ہے، لیکن جب کسی کے ماتھے پر ہر وقت شکنیں پڑی رہیں، جیسے کہ تمہاری آنکھیں اداس ہوں اور ہونٹ ایسے ہوں جیسے مسکرانا جانتے ہی نہیں، اور جب کوئی ہر وقت ایک کونے میں بیٹھ کر مراقبے پہ ڈبہ رکھے، ایک کے دوسرے لوگ کے ناچنے گانے اور مسکرانے میں لگے ہوں اور کوئی فرق نہ پڑے، وہ مسکرانے کے بجائے کتابیں پڑھتا رہے اور جینے کے بجائے بس خواب دیکھے، یا عین جوانی میں ہی دادی اماں والا رویہ اختیار کر لے تو ہاں، پھر پیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر صوفیہ نے اپنا سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ہونٹ بیچے ہوئے تھے جیسے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا میں نے پھر تمہارا دل دکھایا؟ لولو نے پوچھا۔ میں ایسی باتیں کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بس میں تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں دلہن بنی دیکھنا چاہتی ہوں۔ کتنا اچھا ہو گیا ہم دونوں کی شادی ایک ہی دن ہو جائے۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ میں ایسے ہی بوڑھی ہو جاؤں گی۔ جی نہیں میڈم، میں ایسا نہیں کرنے دوں گی، اور ایسا سوچنا بھی نہیں۔ رابرٹ ایک اچھا لڑکا ہے، ضرور اس کا کوئی کمارا بھائی بھی ہوگا، کاش اس کا ایک بھائی ہو۔ اس لمحے ماما کمرے میں داخل ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں جانے کی تیاری میں ہوں۔ کیا آپ کہیں جا رہی ہیں ماما؟ لولو نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، میں لاٹری آفس کی طرف جا رہی ہوں۔ یعنی معاملہ سنجیدہ ہے۔ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بے صبری؟ صوفیہ، تم میرے ساتھ آؤ ذرا۔ تو کیا صوفیہ کو بھی نوٹری کے ساتھ کوئی جوڑ توڑ کرنے ہیں؟ لولو، تم سنجیدہ کب ہوگی؟ بہت جلد ماما، آپ دیکھ لیجیے گا۔ پھر اس نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور سائٹ میں ہو گئی۔ آئیے معزز خواتین، آئیے۔ جب وہ کمرے سے نکل گئیں تو وہ قہقہ مار کر ہنس پڑی اور دہلیز پر کھڑے ہو کر ہانک لگائی۔ کیجیے خوب باتیں کیجیے، سمجھیے جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ دوسرے آدمیوں کی طرح رابرٹ مونٹی فرینکو بھی ایک سوچ بچار کرنے کا عادی نہیں تھا، اور اس کے پاس سوچنے کے لیے وقت بھی کہاں تھا۔ صوفیہ ضیافتوں
ضیافتوں، گھڑ سواری، تقاریب اور رات کی دعوتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ وہ فرصت کی خوشگوار شامیں اپنی منگیتر کے ساتھ گزار دیتا اور کچھ دیر دوسرے کام تھکا دینے والے بھی تھے۔ وکیلوں کے ساتھ معاملات، معاہدات پر دستخط، قرضوں کے معاملات۔ اس کے باوجود گھر اور شادی کی تیاریوں میں اس کی مکمل خاموشی عجیب تھی۔ اس کے پاس مشکل سے اتنا وقت بچا پاتا تھا کہ وہ آدھا گھنٹہ مطالعہ کرنے اور 15 منٹ کیفے جانے کے معمول پر عمل کر سکے۔ اس کے پاس زندگی اور حالات پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا، اور یوں بھی معاشرتی مسائل کبھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں رہے تھے۔ وہ کوئی گداز دل رکھنے والا یا خدائی مددگار ہیرو نہیں، بلکہ ایک بردبار اور تحمل مزاج آدمی تھا، اور بہت سے حادثے اس کے اسی خوبی سے جلتے تھے۔ لیکن آج کچھ الگ بات تھی۔ آرام کرسی پر ایک پاؤں دوسرے پر چڑھائے، کتاب ہاتھ میں تھامے، اس کے چہرے پر زبردست ٹھہراؤ جھلک رہا تھا، جیسے آج کتاب ختم کر دینے کا ارادہ ہو۔ کتاب بڑی دلچسپ تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ قاری کی توجہ کہیں اور تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا وہ کچھ مضطرب اور بے چین تھا۔ اتنی دیر میں اس نے ایک بار بھی کتاب کا صفحہ نہیں پلٹا۔ پلٹنا بھی کیسے؟ وہ ایک ہی سطر کو بار بار پڑھ رہا تھا، اور پھر بھی یوں لگتا تھا جیسے الفاظ اپنے معنی کھو بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے رقص کرتے ہوئے فضا میں تحلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ غیر ارادی طور پر سوچ میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ پاپا مطمئن ہیں؟ میری تمام خالائیں شادی کی خبر سن کر دعائیں دے رہی ہیں۔ کزنز خفا ہیں کہ پہلے کیوں نہیں بتایا۔ ساتھی کیفے میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ دوست گلے مل رہے ہیں۔ ان سب باتوں کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ میں نے شادی کا فیصلہ کر کے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ لولو بہت پیاری ہے۔ جب وہ اپنی شرارتی آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہے، جب ہنستی ہے اور اس کے موتی جیسے سفید دانت چمک اٹھتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بار بار چومتا رہوں۔ اس کا مزاج کتنا اچھا ہے۔ وہ کس قدر پاکیزہ کردار کی مالک ہے۔ اس کی خوشگوار اور خوش طبع فطرت، حاضر جوابی شرارتیں اور کبھی اداس نظر نہ آنے والی پیاری عادتیں، ہم ایک دوسرے کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ میں تو سنجیدہ مزاجی برداشت نہیں کر سکتا، کم از کم ان میں جن سے مجھے محبت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسی سنجیدگی ہمیشہ کسی غم کو چھپانے کے لیے طاری کی جاتی ہے، ایسا غم جسے میں کبھی سمجھ نہیں سکتا اور نہ ہی مٹا سکتا ہوں، اور شاید جس کی وجہ میں ہی ہوں، بھلے غیر ارادی طور پر ہی سہی۔ صوفیہ، میری ہونے والی سالی، کا سرد اور سپاٹ چہرہ مجھے چڑھا دیتا ہے۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی ہے، میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے روشن اور خوشگوار دن نومبر کی سیاہ شب میں بدل گیا ہو۔ اس وقت میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ لولو کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکوں، کیونکہ صوفیہ کی موجودگی میری خوشیوں کو گرہن لگا دیتی ہے۔ شاید وہ سمجھ گئی ہے کہ اس نے مجھ پر کوئی بہت اچھا تاثر قائم نہیں کیا، جبھی تو وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے میری طرف دیکھتی بھی نہیں، نہ مجھ سے ہاتھ ملاتی، اور میری کسی بھی بات کا جواب کم سے کم الفاظ میں دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے یقیناً میری ناپسندیدگی کو محسوس کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے یہ برا بھی لگا ہو۔ لولو ہمیشہ مسکراتی رہتی ہے، وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوتی، اور اگر کوئی سنجیدہ بات کرتی بھی ہے تو اس کا انداز محض خیز
ہوتا ہے، وہ مجھ سے پیار بھی کرتی ہے، والہانہ محبت نہ سہی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اس کے عشق میں مبتلا ہوں، شاید یہی بہتر ہے۔ ویسے بھی دو باتوں پر مجھے حد درجے یقین ہے۔ پہلی یہ کہ منگیتروں کو ایک جیسے مزاج کا حامل ہونا چاہیے، اور دوسری یہ کہ ان کے رشتے کی ابتدا جنون عشق سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا رشتہ بھی تو صحیح ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں اور لولو بہت خوش رہیں گے۔ ہماری شادی کے بعد اٹلی جانا چاہیے، لیکن جلد بازی میں نہیں کروں گا۔ میں نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ سفر کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں، جہاں دل چاہے رک جائیں اور جو چاہیں دیکھیں۔ اس تفریح میں کم از کم 3 ماہ تو ضرور لگیں گے۔ یوں تو 3 ماہ بھی کافی نہیں، چلو 4 ماہ رک جائیں گے۔ مجھے تو خوشی ہوگی لولو کو صوفیہ کی اداسی سے بھرپور زندگی دور لے کر جا سکوں۔ لیکن میں بس یہی سوچتا ہوں، کیا یہ مناسب ہے کہ اس عمر کی لڑکی کی اتنی سنجیدگی مزاج ہو؟ کیا عمر ہوگی اس کی؟ ابھی تو شاید 23 برس۔ وہ کوئی عام سی شکل و صورت کی بھی نہیں، بلکہ اس کی آنکھیں خوبصورت اور چال شاہانہ ہے۔ اگر وہ اتنی سنجیدہ نہ رہے تو اچھی لگے گی۔ مجھے یقین ہے وہ ایسے ہی بوڑھی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے یہی غم ہو، یا پھر کوئی خفیہ عشق یا محبت میں ناکامی اس کا اداسی کا سبب ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی اس قدر سنجیدگی کی وجہ کیا ہے۔ جب کبھی ہم اکیلے ہوں گے تو میں لولو سے ضرور پوچھوں گا۔ لولو کو بون بون بہت پسند ہے، اس نے مجھے بتایا تھا تو اس شام ان کے گھر گیا۔ وہ کس قدر خوش ہو رہی تھی انہیں دیکھ کر، اور ان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ بون بون اس کے سرخ ہونٹوں کے درمیان بہت تیزی سے غائب ہو رہے تھے، اور جب وہ سارے ختم ہو گئے تو اس نے کتنی اداسی ظاہر کی تھی کہ لو، سب ختم ہو گئے۔ وہ کتنی 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 پیاری ہے۔ کبھی سرگوشی میں بتاتی ہے کہ اسے بجلی کے کڑکنے سے ڈر لگتا ہے، اور جب ایسا ہوتا تو وہ اپنا سر تکیے میں چھپا لیتی ہے، اور یہ کہ اس کا خواب ہے کہ اس کے پاس ایک سیاہ مخمل کا گاؤن ہو۔ کبھی یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ بہت حاسد ہے، بالکل کسی ہسپانوی کی طرح، اور یہ کہ وہ ایک طلائی دستے والا خنجر خریدے گی تاکہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکے۔ جب وہ اپنے معصومانہ اور مسخرہ خیز انداز میں یہ باتیں کرتی ہے تو بالکل ایک چھوٹی سی بچی لگتی ہے، جس کا چہرہ شدید جذبات سے چمک اٹھا ہو۔ ایسے موقع پر صوفیہ بھی مسکرانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کا چہرہ کیسے چمک اٹھتا ہے! اس وقت یقین نہیں آتا کہ یہ وہی صوفیہ ہے۔ گھٹنوں پر رکھی کتاب فرش پر گری تو وہ چونک اٹھا، حیرانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگا، جیسے خود کو پہچان نہ پا رہا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مراقبے کی حالت میں بیٹھے روبوٹ کو کسی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔